पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो रहलत है वो अभी मुझे पता चला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे उनके और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। जी और खान साहब को क्या देख रही हैं वो? देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है और जो दिन रात कोशां है अवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने ख़ुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है, तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे, एक प्लान दिया है आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेज़ी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में ज़ीरो लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया है, इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह, ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें प्लीज़। मैं उसकी वजह ये बताती हूँ प्लीज़। तो मैं ये अवाम के सामने ये सवालात रखना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं की, दिन रात एक करके उन्होंने ये जो पावर प्लांट्स लगाए और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, उन्होंने ज़ीरो लोड शेडिंग कर दी। लेकिन नवाज शरीफ ने आगे देखते हुए, क्योंकि उनको पता था कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो वो ऑपरेशनल कर गए, जिसके बाद लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई। तो बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गए थे और उनका ऑपरेशनल होना बाकी था। ये गवर्नमेंट इतनी नालायक थी इमरान खान की, इतनी नाअहल थी कि ये बने बनाए कारखानों को चला नहीं सकी और उनके ना चलने की वजह से आज लोड शेडिंग का जो बिजली की डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है वो 4500 मेगावाट्स आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला 30 जून तक वो सारे सिक प्लांट्स जो इनकी इमरान खान की नाअहली बेहिसी की वजह से बंद थे, बुरी कारकर्दगी की वजह से बंद थे, उन सबको चला रहे हैं, जिसके अंदर K3, K2, लकी, सबा, भिक्की, साहिवाल कोल, पोर्ट कासिम कोल, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम शामिल कर रहे हैं और 5000 मेगावाट से ऊपर इंशाअल्लाह ताला जून और जुलाई के महीने में बिजली आ जाएगी और जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग में बतदरीज कमी और बेहतरी आती जाएगी। लेकिन मैं आज ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं रो रहे कि इमरान कर गया 4 साल तक, ये नहीं रो, हमने साथ ही लोगों को बताने के साथ साथ कि क्या मसला है, हमने उस पर काम शुरू किया है। सिर्फ रो नहीं रहे बैठ के, हमने आवाम को एक प्लान दिया और इंशाअल्लाह ताला उस पर हम डिलीवर भी करेंगे। लेकिन आवाम को भी ये सवाल ये आवाम के सामने मैं रखती हूँ कि क्यों पाकिस्तान के साथ ये होता है, ज़ीरो लोड शेडिंग को क्यों 5-10 घंटे की लोड शेडिंग पे ले जाते हैं, क्यों इस तरह की हुकूमतें तोड़ते जाते हैं जो पाकिस्तान की खिदमत में हर लम्हा अपना सर्व करती हैं।
تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی بھی آئے گی، بہتری بھی آئے گی. عوام کی تکلیف کا احساس ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے نہیں آئے، اور ڈالر صبح سو کے اٹھا تو ڈالر کا پتہ چلا کہ اونچا چلا گیا ہے. بالکل ہم اس کو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا احساس ہے، عوام کی تکلیف کا احساس ہے. اور تنقید جو ہے نا، میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا، جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا، جو پاکستان میں بربادی لے کے آیا، نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو، اس تباہی کو جو وہ 4 سال میں لائے دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سک پلانٹس اور جو بند پلانٹس 5000 میگا واٹ پلس کے نہیں چلے پچھلے 4 سال میں، اس حکومت نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2 مہینوں میں چلا کے دکھا دیے ہیں عوام کو. تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکڈ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ، ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے، اور جلدی جلدی وہ قیمتیں ڈراپ کر کے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے ہی جو وینٹیلیٹر پہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے، آئی سی یو میں پھینک کے چلے گئے، اور وہ بوجھ پاکستان پر، پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے. اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے. پھر بھی ہم لگے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت اچھی ہے، محنت کریں گے، اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈبویا ہے اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے. تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا. آپ کو سب پتا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو سب پتا تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی. تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے ضرور، ان کو ہٹائیں گے، ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کے گئے ہیں ان کو چنیں گے. لیکن اکنامک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. اقتصادی جو حال ہے، جو معیشت کا حال ہے، وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی کریں گے، وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں، پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے، فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں، وہاں پر بھی ہم ملک کو کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹھے ہوئے ممالک کو جو آپ کی ضد، انا اور آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے، ہماری سنتا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے، اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری. کوئی کہہ رہا ہے جو بڑے ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو کیوں اس پاگل آدمی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ فتنہ فساد کرتا رہے؟ تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے، اس کو دکھانا کم کریں، اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں. ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے. باری باری کر لینا آپ بات کر، اس کے بعد دیتی ہوں. اور میں ایک منٹ بیٹا، ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا، ایسے نہیں ہو سکتا. ایک منٹ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں، وہ میں بھول گئی تھی، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو، جس میں ان کو سبسڈی ملے گی، جس میں ان کو 2000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو. اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں.
تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, حج جو غریب عوام حج پہ جاتے ان کو 8.5 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا تھا, جس کو شہباز شریف صاحب نے 7 لاکھ پر لے کر آئے عوام کی سہولت کے لیے. اور آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو گھی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو میں اس برے حالات میں اس قسم کے معاشی جب دباؤ ہے آپ کے اوپر, آپ نے عوام کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور ریلیف آئے گا. اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا, اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی, تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں, جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے, مسلم لیگ نون کرے گی, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ کر کے عوام کو دکھائے گی. وی ہیو ڈن اٹ, وی ول ڈو اٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ. دوسری بات, اب میں کے پی کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں. کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا, ان کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستا آٹا دوں گا. تو وہ 2 دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, دنوں میں وفا ہوا, اور کے پی کے عوام کو سستا آٹا فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا, جس کے لیے انہوں نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے, اور بتدریج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو, اپنے سٹورز کا نمبر بڑھاتی جائے گی, اور کے پی کے عوام کو آٹا ملے گا. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں, اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں, عوام کے لیے آتے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں, وہ سب بولتا ہے. جی, کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے, کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی رکھی لی ہے؟ میرے پاس ویسے ہے نہیں, لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیسے سے لوں گی. اور اب میرا عوام کے حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو. مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا, لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیرٹی جو ہے. تو بات 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے. اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیا ہے تو مجھے کوئی, آپ ساری انگلیوں میں پہنے, مجھے اس کی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے. آپ, وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیا ہے فرسٹ لیڈی کو, وہ نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی ہے, کچھ تو عقل کرو, 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ دو اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے, میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ, تم مجھے پیسے دے دینا. تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا, یہ منی گالا ہے. اور یہ منی جو ہے نا, ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا. میں یہ سمجھتی تھی, لیکن اور میں آنیسٹلی یہ فیل کرتی تھی کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, اور اس میں ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے, کیونکہ حکومت 5 سال کی ہوتی ہے. پہلے 2 سے 3 سال آپ سخت اقدامات کرتے ہیں, آخری 2 سال آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے. لیکن جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جتھا لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور دھونس اور دھمکی سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں, اس دن پوری مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب سمیت ڈٹ گئی کہ جتھوں کے حوالے, فتنہ گردوں کے حوالے, دہشت گردوں کے حوالے یہ ملک ہم نہیں کریں گے. مشکلات آئیں گی, فیس کریں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عوام کی مشکلات میں کھڑے ہوں گے, لیکن عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. ان کو فتنہ گردوں کو شکست ہوئی, عمران خان کو تاریخی ناموشی, شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب راستہ دیکھ رہے ہیں, وہ تاریخ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انقلاب نے اپنی ضمانت کرا لی, راہداری ضمانت, اور اس کے بعد انقلاب اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے پتہ چلے, پھر ہم تاریخ دیں گے. دیر بائی میننگ
کہ جو انقلاب ہم نہیں لا سکتے اس میں ہمیں سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کرے. تو میں مذمت کرتی ہوں اس چیز کی کہ اداروں کو خواہ مخواہ کی گندی سیاست میں اپنے گھسیٹنا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بات اچھی نہیں ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. حکومت اپنا کام کرے. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ یہ جو ٹرم ہے ہم پوری کریں اور اگلے الیکشن میں ہم جائیں. پریس کانفرنس میں ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ سنجیدہ بھی ہیں؟ کیا ملک ریاض کو کسی تفتیش میں شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تفتیش اس شخص سے ہونی چاہیے جس نے پنجاب کا 12 کروڑ کا صوبہ فرا گوگی کے حوالے کیا ہوا تھا, جس میں بزدار ایک نام کا چیف منسٹر تھا, اس کو فرا گوگی چلا رہی تھی. اور فرا گوگی ایک پوسٹنگ کے, ایک ٹرانسفر کے, ایک تبدیلی کے اور ایک تالا کھلوانے کے فرا گوگی اور وہ پیرنی صاحبہ مل کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اور کروڑوں روپے کی جو بیگز جا رہے تھے نا منی گالا میں, وہ ان کے تھرو ہو رہے تھے. پہلے تو اس چیز کا حساب ہونا چاہیے کہ کیوں یہ موقع یا یہ کوئی جگہ, یہ کوئی ایسا پیش آئے حالات کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ پیسے دو گے تو کام ہوگا, 5 کیرٹ کی انگوٹھی دو گے تو کام ہوگا, اگر آپ کا کام میرٹ پہ تو نہیں ہوگا. ملک ریاض کا کوئی قصور نہیں, بالکل. میں تو کیوں قصور نہیں ہے؟ جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو آنسریبل کرنا چاہیے, اس سے حساب کتاب ہونا چاہیے, اس سے سوال ہونا چاہیے. لیکن سوال حکمران سے بنتا ہے کہ کیوں عوام اس بات پہ مجبور ہوئے, کیوں لوگ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ ان کو اپنا کام کرانے کے لیے, چاہے وہ ایک تالا کھلوانا ہو یا پوسٹنگ ہو یا ٹرانسفر ہو, وہ آپ کو فرا گوگی کے ذریعے کرنی پڑے, رشوت دے کے کرنی پڑے. کیوں؟ جی سوال کریں. نہیں, اس کی انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا ہے. ISPR نے بھی ڈینائی کر دیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے. میرا خیال ہے ڈس انفارمیشن کو نہیں, لیکن ڈس انفارمیشن کی جہاں بات آتی ہے وہاں ARY کی بات میں ضرور کروں گی کہ دیکھیں ابھی 2 دن پہلے انہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ معاشی یا جو اکنامک ایمرجنسی ہے گورنمنٹ وہ لگانے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر شوٹ کیا, اوپر گیا, اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی اور پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا, بزنس سینٹیمنٹ نے سفر کیا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے اتنی ہمت ہوئی ARY کی, جو خود گولڈ کا سمگلر ہے, 12 ارب کے ٹیکس پہ سٹے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور بغیر بڈنگ کے سپورٹس کی جو وہ کرکٹ کے رائٹس ہیں وہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں. عمران خان سے اس نے 40 ارب کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ وہ چینل ہے جس کو 4 دفعہ یونائٹڈ کنگڈم نے, برطانیہ نے جھوٹ بولنے میں لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ کیا. وہاں اب یہ ARY کے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتے, ان کو دوسرے نام سے آپریٹ کرنا پڑتا. اور وہاں پر جو جھوٹ چرن آؤٹ کرنے کی مشین ہے, جو جھوٹ گھڑنے کی مشین ہے, جس کو ARY اس کے سلمان اقبال کو, آپ کو سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز ملتا ہے. تو کیا یہ جھوٹ بولنے کا تمغہ ان کو مل رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے پرائم منسٹر کو کہ جو پرسوں انہوں نے گھنونی حرکت کی ہے, ملک کی اکانومی نے ان کی جھوٹی خبر کی وجہ سے سفر کیا ہے, اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. میڈم یہ آپ کے جو اس سائڈ اور اس سائڈ میں گورنمنٹ منسٹر سے یہ سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں, یہ 3-4 گھنٹے آپ کے ساتھ کورٹ میں آتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا کام عوام کے پرابلمس کو سالو کرنے کے اوپر ہونا چاہیے؟ اگر ان کے کام میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں. ان کے کام میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ اپنا پورا نا پلیز, بالکل نہیں, خدمت کی نیت سے آئے ہیں دن رات. کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ رات کو 2 بجے تک اپنے آفس میں بیٹھ کے بجٹ پہ کام کر رہی ہیں؟ وہ کیونکہ آپ کی, لیکن وہیں ہوتے ہیں بھائی. نہیں سوری, یہ آپ نہیں بالکل نہیں, وہ اس پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور وہ یہ ہمارا حق ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہمارا حق ہے, وہ جس کے پاس جائیں نہ جائیں ان کی مرضی. لیکن اگر انہوں نے اپنے کوئی جو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی ادائیگی میں کہیں کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے ہم جواب دیں, وہ کوئی نہیں ہے. کفایت شعری کے لیے جو پرائم منسٹر نے ہسٹورک سٹیپس اناؤنس کیے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 4 سال یہ پچھلی حکومت جو ہے یہ مہنگائی کو ترقی بتاتی رہی
और अचानक एक महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है, तो उनकी तरह बेहिसी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी कम कर लें। अपनी इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज अवाम सफ़र कर रही है तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन करेंगे। हम अवाम की खातिर अवाम के साथ खड़े नज़र आएंगे। हम भी अपने जो गवर्नमेंट के जो भी अखराजात हैं उनको कम करेंगे, क्योंकि हम अवामी हुकूमत है, अवाम को जवाब दें, अवाम के साथ खड़े, अवाम का एहसास है हमें। और 1 मिनट भाई, 1 सेकंड जरा पीछे से ले लो। जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मतीउल्लाह जान साहब, आपने क्योंकि सवाल किया था रिटायर्ड फौजी अफसरान से और वो जवाब दिए बगैर, आप भी और वो एजाज सैयद साहब, तो वो जवाब दिए बगैर भाग गए वहाँ से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे वो मनाजिर देखकर तकलीफ़ हुई। मैं ये समझती हूँ कि जो भी रिटायर्ड फ़ौजी हजरात हैं उनकी जो अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं, अगर वो अपने इदारे के साथ वफादार नहीं हैं और किसी के कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहायत काबिल अफसोस बात है। उसकी वजह ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो तमगे दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रैंक्स दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रिकग्निशन दी, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो इज़्ज़त दी, वो जगह, वो मकाम दिया पाकिस्तान में, आज अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहेंगे इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है कि आप सामने तकरीरें करते, पीछे से आपने इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है कि वो इदारे को कमज़ोर करें, और वो ही रिटायर्ड लोग। तो अगर आपको इतना शौक़ है सियासत का, तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने टाइटल्स को, अपने जो रैंक्स थे जो आपने अपने नाम के साथ लगाए हुए हैं, जो इज़्ज़त आपको अफवाज पाकिस्तान ने दी है, उसको फेंकें, उतारें, उसको रिनाउंस करें, वो इदारे को वापस करें और अपने नाम के साथ, जिसमें ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, ना कोई रिटायर्ड जनरल हो, ना कोई रिटायर्ड कर्नल हो, वो उसी रैंक के साथ वो उतार के इंस्टीट्यूशन को वापस करें और जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।